काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 24। हम पेज नंबर 391 से रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट रिकॉर्डिंग में बताया था कि अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम की दुआएं, और ये हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अब हम इस किताब के यानी कि जिल्द अव्वल के बिल्कुल आखिरी 2-4 रिकॉर्डिंग्स बस हमारी हैं और हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस जिल्द अव्वल को मुकम्मल कर लेंगे और फिर ज़िंदगी रही तो जिल्द दोम भी इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। तो आइए इस पार्ट में रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की दुआएं, लिखा है आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से इंतहाई काबिल क़दर दुआएं मनक़ूल हैं, और उन दुआओं में जहाँ सोज़ो गुदाज पाया जाता है तो वहाँ माबूद से इश्क के जज्बात का इजहार भी होता है और इस्लाम के अक़ायद बयान किए गए हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से बहुत सी दुआएं मनक़ूल हैं। ज़ैल में आप अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं नकल की जाती हैं। नंबर 1, इस दुआ को हज़रत अबू हमज़ा समाली से मीम अलिफ लाम छोटी समाली रज़ी अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम से नकल किया है, और वो इस दुआ को दुआए जामे कहा करते थे। और वो दुआ इस तरह से है। सामीन, इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे क्योंकि अरबी जहाँ जहाँ लिखी हुई है उसमें कुछ ना कुछ गलती है, और हम बेहतर है कि हम तर्जुमे से मुस्तफ़ीद हों। तो ये 2 सफ़हात पे दुआ है, यानी कि पेज 392 और 393, और उसके बाद हम 394 और 395 और 395 2-2.5 सफ़ात पे तर्जुमा है। ये आइए मिलकर हम पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा है और हवाला आप पहले नोट कर लीजिए। महजुद दावात सफ़ा नंबर 216 से लेकर 218 आइए नोट कीजिए। और उसके बाद अब हम रीडिंग का आगाज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान रखता हूँ, और खुदा के कासिद जो पैगाम लेकर आए हैं उन सब पर ईमान रखता हूँ। अल्लाह ताला का वादा हक़ है, उसकी मुलाकात हक़ है। अल्लाह ताला ने सच फरमाया और रसूलों ने पैगाम पहुँचाया। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। अल्लाह पाक है। जब भी कोई चीज़ उसकी पाकीज़गी बयान करे और जैसा कि वो ख़ुद अपनी पाकीज़गी का बयान चाहता है, अल्लाह के लिए हम्द है। जब भी कोई चीज़ अल्लाह की हम्द करे जैसा कि अल्लाह अपनी हम्द चाहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जब भी कोई चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जैसा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही चाहता है। अल्लाह अकबर है। जब भी कोई अल्लाह की बड़ाई बयान करे जैसा कि वो चाहता है कि उसकी बड़ाई बयान की जाए। खुदाया, मैं तुझसे खैर की चाबियों का सवाल करता हूँ और ख़ात्मा खैर का सवाल करता हूँ, और इसके सवाबिक फ़वाइद और बरक़ात का सवाल करता हूँ, और जिस तक मेरे इल्म की रसाई है और जिसके शुमार में मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है। खुदाया, मेरे लिए असबाब मार्फत मुहैया कर और मेरे लिए दरवाज़े खोल दे और ज़हमत की बरक़ात से मुझे ढांप ले। मुझ पर एहसान कर, शैतान रजीम से बचाने के लिए वो बदबख्त मुझे तेरे दीन से दूर करना चाहता है और मेरे लिए दिल को शक से
پاک کر، میرے لیے میرے دل کو دنیا میں مصروف نہ کر اور میرے دل کو ان باتوں میں مصروف کر دے کہ جن سے ناواقفیت ناقابل قبول ہوگی، اور ہر اچھائی کے لیے میری زبان کو رام کر دے اور میرے دل کو ریاکاری سے پاک کر دے، اسے میرے جوڑوں میں داخل نہ کرنا، میرے عمل کو خالص اپنے لیے قرار دے۔ خدایا اے مالک، میں تجھ سے ہر طرح کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر طرح کے اب یہاں یہ مٹا ہوا ہے، یہ ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم عربی میں نہیں پڑھ رہے۔ اب اس میں کیا لکھا ہے، اب ہے اور شین نظر آ رہا ہے لیکن ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، اب یا تو یہ خواہش ہو سکتا ہے یا کیا ہے، بہر خواہ ظاہر ہو یا باطن، ان سے مجھے محفوظ فرما۔ یا تو خواہش لکھا ہے یہ، چلیے پھر اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں، خواہ ظاہر ہو یا باطن ان سے مجھے محفوظ فرما اور ہر طرح کی غفلتوں سے حفاظت میں رکھ اور ظالم سلطان کے شر سے محفوظ رکھ اور تو اسے مجھ سے ہٹانے پر قادر ہے۔ خدایا تیرے ذریعے سے رات کے وقت اترنے والے نقصان دہ جنات اور انسانوں سے اور ان کی فریب کاریوں سے محفوظ رکھ اور فاسق جن و انس کی محافل سے مجھے محفوظ رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دین میں پھسل جاؤں اور آخرت خراب ہو جائے اور یہ کہیں میرے لیے ضرر کا باعث نہ بنے اور مجھے تیری عبادت سے روک دے۔ تو ہی بچانے والا، روکنے والا ہے اور سب تکالیف سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ خدایا مجھے معیشت میں وسعت عطا کر، مجھے ایسی معیشت عطا کر کہ میں تیری اطاعت کی طاعت حاصل کر سکوں اور تیری رضا تک رسائی حاصل کر سکوں اور کل قیامت کے دن اس اطاعت کو تیرے حضور لے کر آؤں۔ خدایا مجھ کو ایسا رزق نہ دے جو مجھے سرکش بنا دے اور مجھے ایسے افلاس میں مبتلا نہ کر کہ میں حقوق ادا ہی نہ کر سکوں۔ مجھے وسیع معیشت عطا کر اور دنیا کو میرے لیے قید خانہ نہ بنا اور دنیا کے فراق کو میرے لیے غم کا ذریعہ نہ بنا۔ مجھے دنیا کے فتنوں سے بچا لے، میرے اعمال کو مقبول بنا اور میری کوشش کو قدر کے قابل بنا۔ خدایا جو مجھ سے برائی کا ارادہ کرے تو بھی اس سے اتنی ہی برائی کا ارادہ کر اور جو مجھے غم دینا چاہے تو بھی اسے غم میں مبتلا کر اور جو میرے ساتھ فریب کرنا چاہے تو اس کو اس فریب کا بدلہ دے اور بے شک تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کافروں اور ظالموں کی آنکھوں کو میری طرف سے پھوڑ دے اور حاسد سرکش کو دور فرما۔ خدایا مجھ پر وقار و سکینہ عطا فرما اور مضبوط ذرہ مجھے پہنا اور پردہ غیب سے میری حفاظت فرما۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور مجھے اپنی عافیت میں جگہ دے اور مجھے قول و فعل کی صداقت عطا کر اور میرے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرما، میرے ظاہر و باطن کی تمام خطائیں دور فرما۔ اے میرے پروردگار، اے رحمان الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میری مغفرت فرما۔ اچھا، اب یہاں پہ انورٹڈ کاما، یہ دعا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب لکھا ہے کہ اس جامع دعا میں امام علیہ السلام نے انقطاع اللہ کی آخری منزل پر دکھائی دیتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اس جامع دعا میں امام علیہ السلام انقطاع اللہ کی آخری منزل پر دکھائی دیتے ہیں اور ذات واجب الوجود سے آپ علیہ السلام کے اتصال کی شدت نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام امور خدا کے سپرد کیے ہیں اور دنیا کے فتنوں اور فریب کاریوں سے خدا کی پناہ کی طلب ہے۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے، دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ربی یہ عین، یہ ایک دعا تو ہم نے پڑھی نا، دوسرے پہ لکھا ہے ربی نے عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایسی دعا تعلیم کروں جو کہ ہمارے گھرانے کی مجرب دعا ہے۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوئی یا ہمیں شر شیطان کا اندیشہ ہوا، شر شیطان کا اندیشہ ہوا، تو ہم اس دعا کا سہارا لیتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں کیونکہ ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہے، حوالہ ہے محج الدعوات صفحہ نمبر 215۔ اب اس کو میں
پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. جو زیر زبر پیش ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں معاف کرے، درگزر فرما. لکھا ہے یا کائنن قبل کل شعین و یا مکونا کل شعین و یا باقین بعد کل شعین صلی اللہ علی محمد و اہل بیت ہی. اور یہاں پر یہ دعا ختم ہوئی ہے. پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرو. دعا کی ترغیب اب ہیڈنگ ہے. امام علیہ السلام نے بندگان خدا کو ہمیشہ دعا کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے سے بار بار سوال کرے تو اسے اس سے نفرت ہوتی ہے، لیکن خدا خود یہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے گڑ گڑا کر بار بار سوال کریں. سامعین، یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا اور اب 397 پیج پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حکمت پارے. یہاں پہ مولا علیہ السلام کے اقوال ذری ہم پڑھنے جا رہے ہیں. حکمت پارے بریکٹ میں لکھا ہے اقوال ذری. اب لکھا ہے امام علیہ السلام نے بعض اوقات سمندر کو کوزے میں بند کیا اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں حکمت کے موتی بکھیر دیے. ہم ذیل میں اس طرح کے کلمات حکمت کو نقل کرتے ہیں. آئیے سامعین مل کے پڑھتے ہیں. اس میں سب سے اسٹار دیا ہوا ہے، ہر نمبر نہیں دیے ہوئے، اسٹار پہ دیا ہوا ہے. تو ایک اسٹار ہے، یعنی میں اسٹار کہوں گی، اس کا مطلب یہ کہ اگلا آ گیا. اسٹار حلم اور علم کے ملاپ سے کوئی چیز بہتر نہیں. اسٹار اگر ہر معاملے میں دوسرے پر اپنی فضیلت قائم کر سکتے ہو تو ضرور کرو. اسٹار منافق کے ساتھ زبانی میل جول رکھو اور مومن سے سچی محبت رکھو. اگر یہودی تمہارا ہم نشین ہو تو اس کی ہم نشینی کا خیال رکھو. اسٹار حق لے کر قیام کرو اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو. اسٹار اپنے دشمن سے دور رہو اور دوستوں سے بھی ہوشیار رہو. اسٹار البتہ خوف خدا رکھنے والا امین ہے تو اس کی بات اور ہے. بدکار کو دوست مت بناؤ اور اسے اپنے راز سے آگاہ نہ کرو. اپنے معاملات میں خوف خدا رکھنے والوں سے مشاورت کیا کرو. اسٹار 20 سال کی صحبت ایک طرح کی رشتہ داری ہے. اسٹار اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مومن کے لیے بھلائی ہوتی ہے. اسٹار جس کے دل میں واعظ موجود نہ ہو تو لوگوں کے مواعظ میم واو الف عین زوئے مواعظ اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے. اسٹار جس کا ظاہر اس کے باطن سے وزنی ہو تو اس کا میزان ہلکا ہوگا. اسٹار بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیرے دشمن کو ذلیل کرے، حالانکہ اس کا دشمن خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ لکھا ہے. اچھا جی اچھا نیکسٹ. اسٹار جو خدا کا نافرمان ہے اسے خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے. پھر آپ علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھے اور جو اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 398 پہ آ گئے ہیں. 399 پیج بھی ساتھ پڑھیں گے. ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تو معبود کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے محبت کا تو اظہار بھی کرتا ہے، حالانکہ یہ بات بڑی عجیب ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ضرور تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. نیکسٹ. اسٹار لکھا ہے کہ نو دولتی کے پاس حاجت لے کر جانا ایسا ہے جیسے اژدہے کے منہ میں درہم ہو. تمہیں درہم کی ضرورت ہے اور اس سے ڈرتا بھی ہے. اچھا. اسٹار اگر کسی کی دل میں اپنی محبت کا اندازہ کرنا ہو، اگر کسی کے دل میں اپنی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے. اسٹار ایمان، محبت اور بغض سے عبارت ہے. اسٹار 4 باتیں اچھائی کا خزانہ ہیں. 1 حاجت کا چھپانا، 2 صدقہ چھپانا، 3 درد کا چھپانا، 4 مصیبت کا چھپانا. اسٹار جس کی زبان سچی ہو تو اس کے عمل میں پاکیزگی آ جاتی ہے. اسٹار جس کی نیت نیک ہو تو اس کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اسٹار جو اپنے خاندان سے بھلائی کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اسٹار جس شخص کو ایسا بھائی مل جائے جو خدا کے لیے اس سے محبت کرتا ہو اور اس اخوت کا مقصد مرضات الہی رے زواد الف تے
اور زیر مرضات الہی کا حصول ہو تو اسے خدا کے نور کی شعاع مل گئی اور اسے عذاب الہی سے امان مل گئی اور اسے ایسی حجت مل گئی کہ جس سے روز قیامت کامیابی حاصل ہوگی۔ اسٹار کسی بھی شخص کے فریب خوردہ ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ انسان کو دوسروں کے وہ عیوب دکھائی دیں جو خود اس کے اندر پائے جاتے ہوں، یا دوسروں کے ایسے عیوب بیان کرے کہ جنہیں وہ خود چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، یا اپنے ساتھی کو بے مقصد اذیت دے۔ اسٹار تواضع یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے کم حیثیت پر راضی ہو اور ہر ملنے والے پر سلام کرے اور حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا نہ کرے۔ اسٹار مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ اسے گالی نہیں دیتا اور اسے محروم نہیں رکھتا اور اس کے متعلق بدگمانی نہیں کرتا۔ اسٹار کم عقل شخص ایمان سے محروم رہتا ہے۔ اسٹار دل اور بدن پر خدا کی طرف سے سزائیں نازل ہوتی رہتی ہیں اور ان میں رزق کی تنگی اور عبادت میں سستی شامل ہے، اور دل کی تنگی سے بڑھ کر اور کوئی عقوبت نہیں ہے۔ اسٹار جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اس پر بہت سے افراد کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر منادی ندا دے گا کہ صابروں کی شکل بنانے والے کہاں ہیں؟ پوچھا گیا صابرین کی شکل بنانے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ جو فرائض کی ادائیگی پر استقامت کریں اور صابر ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جواب دیا کہ جو فرائض کی ادائیگی پر استقامت کریں وہ صابر ہیں، اور جو محرمات چھوڑ دیں تو وہ صابرین کی شکل بنانے والے ہیں۔ اسٹار آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرزند آدم علیہ السلام ان چیزوں سے پرہیز کر کہ جو میں نے تم پر حرام کی ہیں، اس سے تو بہت بڑا پرہیزگار بن جائے گا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ اسٹار شکم اور شرمگاہ کی پاکیزگی سب سے بہترین عبادت ہے۔ اسٹار حیا اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اسٹار دنیا اور آخرت وہ دو چیزیں ہیں، دنیا نیک کو بھی مل جاتی ہے اور بدکار کو بھی مل جاتی ہے، جبکہ آخرت صرف خدا کے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ اسٹار دنیا ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے اور نہ ماننے والے بھی محروم نہیں رہتے، اور دین ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیارے بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ صفحہ آ گیا ہے، پیج 400 اور 401۔ اسٹار کہ اگر سائل کو معلوم ہو جاتا کہ سوال کرنے کے کتنے نقصان کے کتنے نقصان ہیں تو وہ کبھی کسی سے سوال ہی نہ کرتا، اور اگر مسئول یعنی کہ جسے مانگا گیا ہو اس کو عطا کرنے کا اجر معلوم ہوتا تو کبھی کوئی سائل کو محروم نہ رکھتا۔ اسٹار اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بابرکت بندے پیدا کیے ہیں جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں اور لوگ ان کے سائے میں امن کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ان کی مثال بارش کی سی ہے۔ خدا نے کچھ ایسے ملعون بندے بھی پیدا کیے ہیں جن کا کام ہی خلق خدا کو تنگ کرنا ہوتا ہے، لوگ ان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال ٹڈی دل کسی ہے کہ جو جس کھیت پر حملہ کرتی ہے تو اسے اجاڑ دیتی ہے۔ اسٹار سلام پھیلانا خدا کو پسند ہے۔ اسٹار ہر چیز کی آفت ہوتی ہے اور نسیان علم کی آفت ہے۔ اسٹار خدایا دنیا میں ثروت عطا کر کے میری مدد فرما اور آخرت کے لیے تقوی عطا کر کے میری نصرت فرما۔ اسٹار جب تک کوئی شخص مشورہ طلب کرنے والوں کو مخلصانہ مشورہ دیتا رہے تو خدا اس کے عقل و فہم میں اضافہ کرتا ہے۔ اسٹار کمپنیوں کا علاج تند و ترش گفتگو ہے۔ کسی شاعر نے اس فرمان کو یوں نظم میں بند کیا ہے کہ اب یہاں پہ جو نظم میں ہیں یہ عربی کے ہیں 2 شعر اور اس کا ترجمہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسٹار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ہی اچھا فرمایا ہے کہ برے شخص کا علاج تند و تیز گفتگو سے ہی ممکن ہے۔ اسٹار آسمانی بجلیاں مومن اور غیر مومن دونوں قسم کے لوگوں پر گرتی رہتی ہیں لیکن ذکر کرنے والوں پر نہیں گرتی، اور یہاں پر پھر لکھا ہے کہ 3 کام بہت مشکل ہیں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، 2
اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، 3 اپنے بھائی سے مالی تعاون کرنا، اور 3 شرائط کے بعد ہی نیکی بنتی ہے۔ 1 اسے چھوٹا تصور کیا جائے، 2 اس میں جلدی کی جائے، 3 اسے پوشیدہ رکھا جائے۔ اگر جمع مرد دین سے کھوکھلے ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ برائی کے بعد اچھائی بہت عمدہ ہے اور اچھائی کے بعد برائی انتہائی قبیح ہے۔ جو شخص خیانت، سود، زیادتی اور چوری سے مال حاصل کرے تو اس کا مال زکوٰۃ، صدقہ، حج اور عمرے کے لیے قبول نہیں ہے۔ مال حرام سے حج اور عمرہ قابل قبول نہیں۔ جس کا ظاہر اس کے باطن سے وزنی ہو تو اس کا میزان عمل ہلکا ہوتا ہے۔ جھوٹ ایمان کا دشمن ہے۔ میری نظر میں ایک بھائی کو بڑی عظمت حاصل تھی۔ اس کی عظمت یہ تھی کہ وہ دنیا کو حقیر جانتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کی رقم نکالنے کی جرات رکھتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حالت میں تم ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہو جیسا کہ تم گمان کرتے ہو۔ وہ باپ انتہائی برے ہیں کہ جو لاڈ پیار سے بچوں کو خراب کرتے ہیں، اور وہ اولاد انتہائی بری ہے کہ جو باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اور اب ہم یہ اقوال زرعی پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 402 اور 403 پر آ گئے، اور یہاں پر بھی وہ اقوال جاری ہیں، بلکہ میں اور آگے بھی دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اور کتنے ابھی باقی ہیں۔ جی ہمارے پاس یہ اب یہی 2 صفحات ہیں جن میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ چلیے جی ہم پھر پڑھتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کی تعظیم و توقیر کرو اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی جرات نہ کرو۔ بندے پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ وہ کسی کو نعمت دے کر اس سے سلب نہیں کرے گا جب تک بندے سے ایسا گناہ سرزد نہ ہو جس کے بعد وہ نعمت کے لائق نہ رہے۔ اگر میں مسلسل روزے رکھوں اور ساری رات نمازیں پڑھوں، اس کے باوجود اگر میرے دل میں اولیاء الہی کی محبت نہ ہو اور دشمنان خدا کی نفرت نہ ہو تو روزے اور نمازیں مجھے فائدہ نہ دیں گی۔ زرارہ رضی اللہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ حنیفیت کیا ہے؟ نون یہ ہے جی، حنیفیت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ فطرت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی معرفت پر پیدا کیا ہے۔ کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے سونے سے بہتر کوئی چیز بھی دیکھی ہے؟ امام نے فرمایا جی ہاں، سونے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا اس سے بہتر ہے۔ لوگوں کی وجہ سے ہماری عجیب آزمائش ہے۔ اگر ہم انہیں بلاتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے، اور اگر انہیں چھوڑتے ہیں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ شکم اور شرمگاہ کی پاک دامنی سب سے بڑی عبادت ہے۔ مصائب، میم صاد الف حمزہ بے، مصائب پر صبر کرو، ہر وقت حقوق کی طلب میں مت رہو، اور کسی پر اتنی مہربانی نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ جو شخص دولت مندی کی حالت میں تمہارا خیال کرے اور غربت میں تجھے چھوڑ جائے تو وہ تیرا اچھا بھائی نہیں ہے۔ پھر بھائیوں پر احسان کرنے سے بڑھ کر اور کوئی چیز دنیا میں مددگار نہیں ہے۔ جسے قدرت کی طرف سے اخلاق اور نرمی کی دولت مل جائے تو اسے خیر و راحت ملی، اور دنیا اور آخرت میں اس کا حال بہتر ہوگا، اور جو ان دونوں باتوں سے محروم ہو تو وہ شر اور آزمائش کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ البتہ خدا رحم کر دے تو اور بات ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ حق کی پہچان عطا کر دے تو اگر وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی رہتا ہو اور مرتے دم تک نباتات کھاتا رہے تو بھی وہ کامیاب و کامران ہے۔ جب اہل جنت اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر خدا اپنی رحمت سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ جس میں تقیہ نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ قاف یہ ہے، تقیہ نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اگر تو یہ جاننے کا خواہش مند ہے کہ تیرے اندر کوئی بھلائی ہے تو اپنے دل پر نگاہ کر، اگر اس میں اہل اطاعت کی محبت اور
فرمانوں سے نفرت محسوس ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسٹار، اگر تو اپنے دل میں اہل اطاعت کی نفرت اور نافرمانوں کی محبت محسوس کرے تو جان لے کہ تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اگر تو اپنے دل میں اہل اطاعت کی نفرت اور نافرمانوں کی محبت محسوس کرے تو جان لے کہ تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھلائی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جی یہی لکھا ہے۔ پھر اسٹار ہے ہر انسان اسی کے ساتھ مبعوث ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ پھر اسٹار ہے طلاق کی قسم کھانا، جی تو لام الف قاف، طلاق کی قسم کھانا، نافرمانی کی نظر ماننا اور غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ سب ابلیس کے نقش قدم پر چلنے کے مترادف ہے۔ اسٹار، جب پیٹ بھر جائے تو انسان سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسٹار، خدا کو بھرا ہوا پیٹ سخت ناپسند ہے۔ اسٹار، جو مال دنیا اس لیے تلاش کرے کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے اور بیوی بچوں کے صحیح کفالت کر سکے اور اپنے ہمسایوں کی مدد کر سکے تو ایسا شخص جب قیامت کے دن محشور ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمکتا ہوگا۔ اسٹار، ہماری حدیث مشکل در مشکل ہے، اسے صرف ملک کے مقرب میم قاف ریبے یا نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے یا وہ مومن برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے دل کا اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہو۔ اور اسٹار، مجھے وہ شخص پسند نہیں ہے کہ جس کی زبان اس کے علم سے لمبی ہو، اسی طرح سے مجھے یہ بھی ناپسند ہے کہ کسی کا علم اس کی عقل کی مقدار سے زیادہ ہو۔ اب سامعین، یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر ہم آپ علیہ السلام کے اقوال زرعی کا اختتام کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اقوال زرعی پڑھ لیے اور اب یہاں پہ صفحہ نمبر 404 اور 405 پہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے لکھا ہے شعر و شاعری۔ یہاں اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے متعلق تواریخ میں شعر و شاعری کا ذکر نہیں ملتا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سے علوم کے دروازے کھولے تھے اور ان کے بنیادی قواعد کی تدوین بھی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت حکمت اور فصل الخطاب کی حامل تھی۔ البتہ سید علی صدر المدنی نے حسب ذیل اشعار کا آپ علیہ السلام کی طرف انتساب، الف نون تے سین الف بے، انتساب کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیے میں 3 اشعار اور اس کے حوالے سے اس کو ہمیں ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، انورٹڈ کاما میں ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی صورت پر اتراتا ہے جبکہ وہ پہلے ایک نجس نطفہ تھا۔ حسن صورت کے بعد کل تو قبر میں بدبودار مردار کی شکل اختیار کر لے گا۔ زندگی میں اس خود پسندی اور غرور کے باوجود اپنے پہلوؤں میں غلاظت اٹھائے ہوئے ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور حوالہ ہے انوار الربیع، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 300۔ سامعین، مجھے یاد ہے کہ یہ ہم نے کچھ پچھلے صفحات میں بھی کسی میں پڑھا ہے، بالکل یہی ہے حدیث۔ پھر چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے اشعار کہے ہوں یا نہ کہے ہوں مگر یہ بات طے ہے کہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت میں بے نظیر تھے۔ آپ علیہ السلام کے اقوال زرعی آپ کی بلاغت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی اوصاف و خصوصیات کی بحث ختم کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے صرف چند پہلو ہی پیش کیے ہیں اور آپ علیہ السلام کے علوم و معارف کے چند قطرے ہی نقل کر سکا ہوں۔ میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی کامل زندگی کے تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام اطراف کو جمع کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں محققین کے لیے راستہ کھلا چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ وہ آپ علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ لیں اور ان اطراف و جوانب کو واضح کریں جنہیں میں اپنی کم بذاتی کی وجہ سے واضح نہیں کر سکا۔ اب یہ چیپٹر مکمل ہوا ہے۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور کشیر اعزا، کاف پہ پیش ہے، پھر کاف شین یہ کے اوپر تشدید ہے اور پھر عین زے ہے، عین پہ زبر ہے، زے پہ تشدید ہے اور ساتھ پہ لکھا ہے اور کمیت، کاف پہ پیش ہے، کاف میم یہ تے،
اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ علم ملنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا کہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ہیڈنگ سے تو مجھے بھی بالکل نہیں سمجھ میں آیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کشیر عزا اور کمیت اسدی دونوں ہی اپنے دور کے قادر الکلام شاعر تھے۔ لو جی یہ تو شاعروں کے نام ہیں۔ اچھا، یہ دونوں بزرگوار امام علی مقام علیہ السلام کے عقیدت مند تھے اور وہ آپ علیہ السلام کی امامت و وجوب اطاعت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان بزرگوں کا عقیدہ امامت کسی سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہ دونوں حضرات امام علیہ السلام کے سے قریبی رابطہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے نام لکھا ہے کشیر عزا کہ آپ کی کنیت ابو حمزہ خزائی المدنی تھی۔ یہ ایک زمانے میں عرب کی ایک مشہور حسینہ عزت عین زید گولتا عزت بنت جمیل کی زلفوں کے اسیر تھے۔ اس کے متعلق راویوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ابن اسحاق کے بقول وہ اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ پھر لکھا ہے کشیر کی اہل بیت علیہ السلام سے مودت۔ کشیر آل محمد علیہ السلام کے والی و واو الف لام ہے والہ و شیدا تھے اور ان کا عقیدہ امامت بنی امیہ سے مخفی نہ تھا۔ ایک بار ہم پڑھتے ہوئے سامعین پیج 406 اور 407 پہ آ گئے۔ ایک بار عبد الملک بن مروان نے اسے امیر المومنین علی علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سے بھی کوئی بڑا عاشق دیکھا؟ تو کشیر نے کاف شین یرے کاف پہ پیش یہ پہ تشدید کشیر نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے حق کا واسطہ دیتا تو میں ضرور بتاتا۔ عبد الملک نے اسے اپنے حق کا واسطہ دیا تو کشیر نے اسے کچھ عاشقوں کے عشق و محبت کی داستان سنا دی۔ حوالہ ہے وفیات واو پہ زبر ہے وفیات العیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کشیر اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب لکھا ہے کہ کشیر دل کی گہرائیوں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عقیدت رکھتا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کی امامت و فضیلت کا معتقد تھا۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیدل چل رہے تھے اور کشیر گھوڑے پر سوار تھا۔ دیکھنے والے نے تعجب سے کہا کہ کشیر تو سوار ہے اور ابو جعفر علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں۔ کشیر نے اسے مومنوں کا سا جواب دیا اور کہا کہ میرے امام علیہ السلام نے مجھے خود ہی سوار ہونے کا حکم دیا ہے اور ان کی اطاعت میں سوار ہونا مجھے ان کی نافرمانی میں پیدل چلنے سے زیادہ عزیز ہے۔ حوالہ ہے امالی مرتضیٰ جلد اول صفحہ نمبر 283۔ پھر لکھا ہے کشیر کا یہ جواب ان کے حسن ادب اور کمال عقیدت کا مظہر ہے۔ اب ایک اور چھوٹی سی ہیڈنگ ہے کہ بنی مروان کی تعریف۔ لکھا ہے کشیر بنی مروان کے درباری شاعر تھے۔ وہ بنی مروان ان کا درباری شاعر تھے اور بنی مروان ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ حوالہ ہے العالم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 72۔ پھر لکھا ہے کشیر نے بنی مروان کی شان میں بہت سے قصائد لکھے تھے جو کہ ان کے دیوان میں موجود ہیں، لیکن اس نے یہ قصائد کسی عقیدت مندی کے جذبے سے نہیں لکھے تھے۔ انہوں نے آل مروان سے مال و دولت بٹورنے کے لیے ان کی تعریف کی تھی اور وہ سلاطین اموی کو سانپ اور بچھو سے تشبیہ دیتے تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ کشیر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ سمجھتا ہے اور تعریف آل مروان کی کرتا ہے؟ تو کشیر نے جواب دیا کہ میں تو اس کا تمسخر اڑاتا ہوں، میں انہیں سانپ اور بچھو کہتا ہوں۔ کیا آپ علیہ السلام نے میرا وہ شعر نہیں سنا جو میں نے عبد العزیز کی مدح میں پڑھا تھا؟ عبد الملک نے مذمت کو بصورت مداح کو جان لی۔ عبد الملک نے مذمت کو، یہ جو اشعار لکھے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، وہ 2 اشعار ہے۔ اب ساتھ یہ لکھا ہے کہ عبد الملک نے مذمت کو بصورت مداح کو جان لیا اور میں ذرا سے دیکھیں کچھ مٹا ہوا تھا۔ اور اس نے اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا کہ بھائی اس نے آپ کی مدح تھوڑی کی ہے، اس نے آپ کو سانپوں کا منتر پڑھنے والا قرار دیا ہے۔ تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ اب میں اسے سانپ سے تشبیہ دوں گا۔ اب یہ پھر 2 اشعار لکھے ہیں اور یہاں پہ عربی میں ہے، ظاہر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لکھا ہے اس کے نیچے کہ جب میں نے یہ شعر عبد الملک کے سامنے پڑھا تو اس نے مجھے انعام دیا، لیکن اسے یہ علم نہ ہو سکا کہ
میں نے اس کی کتنی مذمت کی ہے. الغرض کشیر اس طرح سے ذو معنی اشعار لکھ کر خلفائے بنی امیہ سے معقول رقم بٹورا کرتا تھا. اور اب یہاں پہ لکھا ہے کشیر کی وفات کہ 108 ہجری میں کشیر کی وفات ہوئی. ایک ہی دن کشیر اور اکرمہ عین کاف رے میم ہے کی وفات ہوئی. ان دونوں کے جنازے اکٹھے تھے اور اکٹھے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. جنازے کی مشائیت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی شرکت کی تھی. اور اس کے بعد اب یہاں پر پیج نمبر 408 پر ہم آگے ہیں. اور اب یہاں پر اس صفحے پر 408 اور 409 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ایک من گھڑت روایت لکھا ہے. کچھ مورخین نے یہ روایت نقل کی ہے اور ہماری نظر میں یہ من گھڑت ہے. یزید بن عروہ راوی ہے کہ کشیر کے جنازے پر بہت زیادہ عورتیں آئی تھیں اور اس کا مرثیہ بھی پڑھ رہی تھیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مشائیت جنازے کے لیے گئے تو آگے عورتوں کا ہجوم تھا. امام علیہ السلام عورتوں کو ہٹاتے ہوئے جنازے کی طرف چلے اور اپنی آستین سے عورتوں کو مار کر ہٹانے لگے اور فرمانے لگے کہ اے یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں دور ہو جاؤ. ان میں سے ایک عورت نے ترکی بترکی جواب دیا جی ہاں ہم یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ہم تم مردوں سے بہتر ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک نوکر سے فرمایا کہ اس خاتون کو ٹھہرائے رکھو, میں متوفی کا چہرہ دیکھ کر واپس آؤں گا. الغرض آپ جنازے سے واپس آئے تو اس خاتون کو بلا کر فرمایا کہ خاتون تم نے یہ کیا بات کہی. خاتون نے عرض کیا کہ مولا علیہ السلام اگر کچھ کہوں تو آپ علیہ السلام غصہ تو نہیں کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بولنے کی کھلی اجازت ہے. خاتون نے عرض کیا مولا بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہم عورتوں کو یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں کہا ہے. بات یہ ہے کہ مصر کی عورتیں وہاں کے مردوں سے اچھی تھیں. عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو پالا, پرورش کی, کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے, ہر طرح کا عیش و آرام دیا. صرف ایک مقام پر عورتوں سے غلطی ہوئی تھی. اس کے برعکس مردوں کا کردار یہ ہے کہ تم نے اسے تماچے مارے تھے, ان کو کنویں میں ڈالا تھا. مردوں نے یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا تھا. مردوں نے یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈالا تھا. اب آپ علیہ السلام ہی بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں کا رویہ بہتر تھا یا مردوں کا. امام علیہ السلام اس خاتون کے اس کی حاضر جوابی سے متاثر ہوئے اور اس سے فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ عورت نے عرض کیا جی ہاں میرا ایک شوہر ہے لیکن اس پر میرا ہی حکم چلتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں تجھ پر حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں. حاضرین میں سے ایک نے عرض کیا کہ مولا علیہ السلام یہ خاتون زینب بنت میم عین یہ قاف بے معیقب انصاریہ, یہاں پہ ابھی تھوڑا سا مٹا ہوا ہے نام بتایا, یہ اس کا نام ہے. حوالہ ہے الدرجات الرفیہ صفحہ نمبر 590. اور اب یہاں پر لکھا ہے ساتھ میں کہ اس روایت کا تنقیدی جائزہ. یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس روایت پر ہمیں درج ذیل تحفظات ہیں. نمبر 1 کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنازہ گاہ پر عورتوں کا کیا کام تھا جبکہ عورتیں جنازہ گاہ میں شامل نہ ہوتی تھیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام کو بھلا کیا ضرورت تھی کہ اپنی آستین سے عورتوں کو ہٹا کر وہاں سے ہٹاتے. یہ کام تو آپ علیہ السلام کا کوئی بھی خادم کر سکتا تھا. یہ حرکت آپ علیہ السلام کی شان سے مناسب نہیں لگتی ہے. ایک غیر محرم عورت سے اس طرح کی بے باکانہ گفتگو امام علی مقام علیہ السلام کو زیب نہیں دیتی. کشیر کے حالات زندگی کے لیے حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے. لکھا ہے, اب نام نوٹ کر لیجئے, اغانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28. پھر ہے شذرات شین زیر رے الف تے, شذرات الذہب جلد اول صفحہ نمبر 121. اگلا نام ہے سیر سین یہ رے سیر آلام الف عین لام الف میم, سیر آلام النبلہ الف لام نون بے لام الف حمزہ. اور پھر ہے خزانہ البغدادی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381. پھر ہے معجم الشعراء مر زبانی صفحہ نمبر 350. پھر ہے اخبار الشیعہ صفحہ نمبر 62. اور وفیات العیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 سے لے کر 270 تک. تو یہاں پر ہم نے یہ ان شاعر کے بارے میں مکمل پڑھ لیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا نام ہے کہ جن کے بارے میں ہم مل کر پڑھیں گے, اور وہ نام ہے کمیت اسدی رضی اللہ. تو چلیے اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ, فی امان اللہ.